बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, दो इदारे हमारे मुल्क के ऐसे हैं कि जिनको होली काऊ या मुकद्दस गाय कहा जाता है, यानी उनमें से एक अदलिया है और एक हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। बदकिस्मती से ये दोनों इदारे एहतसाब से बालातर हैं, यानी इनका कोई भी एहतसाब नहीं होता, इनका कोई भी ऑडिट, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। और यही वजह है कि इन इदारों से मुंसलिक अफराद अरबों रुपए की करप्शन करने के बावजूद भी जवाबदेह नहीं होते। और मैं हैरान इस बात पर भी हूँ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जनरल्स या जो करप्शन में मुलविस लोग होते हैं, जब वो रिटायर्ड होते हैं तो फिर वो अमेरिका क्यों चले जाते हैं और अमेरिका उनकी सेफ और सिक्योर पनाहगाह क्यों बना हुआ है। तो बहरहाल बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बदकिस्मती वही है कि जिस तरह मैंने कहा कि हमारी अदलिया में जो करप्शन है उसका ऑडिट या उसकी जो एहतसाब है वो कोई नहीं कर सकता, चाहे वो नेब हो, FIA हो, FBR हो, मतलब ऑडिटर जनरल हो, किसी को ये अख्तियार नहीं है। दोनों के पास एक ही जवाब होता है कि हमारे पास अपना इंटरनल जो है वो ऑडिट सिस्टम या हमारा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम मौजूद है और हम उसी के तहत काम करते हैं। लेकिन इसका जवाब, इसका मसला ये नहीं है कि आपका अपना सिस्टम मौजूद है। अगर आपका अपना सिस्टम मौजूद होता अकाउंटेबिलिटी का, अगर आप इतने अच्छे होते, तो फिर जनरल मुशर्रफ जैसे गद्दार को, जिस पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चला, उसकी डेड बॉडी को पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाकर दफन ना करते। नाज़रीन, आज मैं पाकिस्तान आर्मी के हवाले से कुछ हकायक जो रिपोर्ट हो चुकी हैं इस वक्त तक, अब वैसे तो बहुत सारी हकायक हैं, अगर हम शुरू से शुरू करें तो मेरे ख्याल में कई प्रोग्राम्स होंगे कि जिनमें जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में के अंदर जो करप्शन होती रही है उन पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि बात करना गुनाह तस्वुर किया जाता है। मैं जानता हूँ मैं ये प्रोग्राम कर सकता हूँ, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मैं चाहता हूँ कि चंद हकायक जो इस वक्त तक रिपोर्ट हो चुके हैं वो आपके सामने गोशगुजार किए जाएं, ताकि आप को अगर जहन नशीं ना हो तो आप जहन नशीं कर लें। और ये सब कुछ आपकी खिदमत में पेश करने का बुनियादी मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस प्रोग्राम करने का या ये जो चीज़ें सामने आपके लाई जा रही हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं अपनी मुसल्लह अफवाज को डिमोरलाइज करूं। मेरा बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि ऑडिट एक थर्ड पार्टी करे तो वो सही होता है। अगर आप अपने आप को अकाउंटेबल तस्वर करते हैं तो फिर आपको आइन देखना पड़ेगा। तो उस आइन को अगर आप मानते हैं तो फिर उस आइन के तहत आपको अपनी जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है वो होनी चाहिए। लेकिन आपके पास बंदूक है और अदालत के पास हथौड़ा है, तो इसलिए आप दोनों इस चीज़ से मुबर्रा हैं, या फिर इस चीज़ से आप यूं समझें कि महफूज हैं और आपका जो जी में आए करें, कोई कुछ नहीं कह सकता। नाज़रीन, इस वक्त तक जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इदारे कायम कर रखे हैं या जो बिजनेसेस कायम कर रखे हैं उस पर हम बाद में आते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जनरल आसिम बाजवा जिसके 4 ममालिक में 99 कंपनियां और उसकी 130 फ्रेंचाइज, 15 कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, 2 शॉपिंग सेंटर, अमेरिका में 2 घर, अपने बिजनेस पर मतलब ये इसके पास मौजूद हैं। जो इसने करप्शन की, ये करप्शन उसने कहाँ की ये मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ की। इसके अलावा जी अपने बिजनेस पर उन्होंने $25.2 मिलियन और $14.2 मिलियन की अमेरिका में प्रॉपर्टी और 133 रेस्टोरेंट पर जो है वो $39.9 मिलियन खर्च किए। तो जो गोशवारों में जो कुछ दिया गया था, यानी उसमें मिसिस बाजवा की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो जनरल आसिम बाजवा हैं, उनकी जो अहलिया हैं, उनके भाई की जो 85 कंपनियां हैं, 85 कंपनीज, उनमें वो बराबर की हिस्सेदार हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये सबसे ज़्यादा जो इन्होंने करप्शन की, संगीन तरीन जो इन्होंने करप्शन की वो 2 मकामात की।
دو مقامات پر کی، ایک تب جب یہ کور کمانڈر کوئٹہ تھے اور دوسرا جب یہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی تھے۔ ایسی ایک اتھارٹی جس کا بنیادی مقصد سی پیک کو رول بیک کرنا تھا یا سی پیک کو اتنا مطلب وہ کرنا تھا، اور اس پر کرپشن کے الزامات اور اس طرح کی گندا کھیل کھیلا گیا کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ناظرین، ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ صحافی میرے خیال میں ان کا نام نورانی صاحب ہیں کوئی، انہوں نے جو ہے وہ ایک ظاہر کچھ چیزیں سامنے لائی تھی ایف بی آر کے ریکارڈ کے مطابق 2016 میں ان کی ملکیت 0 تھی۔ یہ حیران کن بات ہے۔ ابھی سابق چیف جسٹس سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بات کر رہا ہوں، ان کی 2016 میں ملکیت 0 تھی، تاہم چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر تعینات ہوتے ہی ان کے اثاثوں میں 12.7 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ 12.7 ارب روپے۔ ان کی اہلیہ عائشہ امجد 2016 میں ان کی پراپرٹی 0 تھی اور 6 سال میں وہ 2.2 ارب روپے کی مالک بن گئیں۔ اسی طرح ناظرین، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو جنرل اختر رحمان جو سابق ISI چیف تھے، مطلب یہ ابھی جو 2-3 چیزیں پیش کر رہا ہوں، یہ جو مغربی میڈیا میں رپورٹ ہوئی اور سوئس بینک کے حوالے سے یہ ہے کہ سابق ISI چیف جنرل اختر عبد الرحمان، انہوں نے جو ہے وہ امریکہ سے اور جو امریکہ کے اتحادی ممالک تھے ان سے افغان مجاہدین کی مدد کے نام پر جو ڈالرز لیے، جو بریف کیس بھر کے لیے، اور وہ یہاں سے سارے سوئٹزرلینڈ منتقل کیے۔ یہ اب اربوں کھربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے، اور اس کے باوجود آج تک کوئی مطلب اس پہ سامنے چیز نہیں آئی۔ ناظرین، سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسلم بیگ، یعنی ان کے حوالے سے اور ان کے ساتھ جو اس وقت ISI چیف تھے، ان کے لیے اخبارات میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ ان دونوں نے مجاہدین یعنی کشمیری مجاہدین اور افغان مجاہدین کی مدد کے لیے نارکو ٹیکس کا بزنس شروع کیا، اور اس سے جو انکم ہوتی تھی وہ کچھ مجاہدین پہ خرچ ہوتی تھی اور کچھ ان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع ہوتی تھی۔ اسی طرح ناظرین، آپ دیکھ لیں تو جنرل اشفاق پرویز کیانی کا بھائی، انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی، جنرل اشفاق پرویز کیانی کے نام پر اربوں روپے کی کرپشن کی، لیکن یہاں پر بھی ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ناظرین، جنرل راحیل شریف صاحب، جن کو ایک اچھا اور ایک ایماندار جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف تصور کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جب یہ ریٹائر ہو رہے تھے تو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو جو بھی مرات ملی، جو بھی پراپرٹیز ملی حکومت کی طرف سے یا جو آرمی کی طرف سے ملتی ہیں، اس کے علاوہ اس کو لاہور کے انتہائی اہم اور قیمتی ترین ایریا میں 100 ایکڑ زمین بھی الاٹ کی گئی، اور یہ جو 100 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ ہے یہ کرپشن کے زمرے میں آتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، جنرل پرویز مشرف، مطلب جنرل ضیاء کے بعد ایک بدترین ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے مجموعی طور پر 30 پراپرٹیز بنائی، جن میں فینسی فارم ہاؤسز، لگژری اپارٹمنٹ، اور یہ جو جتنی بھی چیزیں تھیں یہ انہوں نے مڈل ایسٹ میں بنائی۔ یعنی یہ اربوں کی کرپشن کا معاملہ ہے۔ یہ 30 پراپرٹیز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چند کروڑ میں لی گئی ہوں گی، چند ہزاروں میں خریدی گئی ہوں گی؟ ایسا نہیں ہے، یہ اربوں کی کرپشن کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو سب سے بڑی کرپشن جو ہوئی وہ ہے اپنا ایڈمرل منصور الحق، جو پاکستان نیوی کے سربراہ تھے۔ 10 نومبر 1994 سے 1 مئی 1997 تک نیول چیف رہے۔ منصور الحق پر 300 ارب روپے کی کرپشن کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ یہ کرپشن انہوں نے نیوی کے لیے خریدے گئے ہتھیار اور آگسٹا آبدوز اور اسکریپ میں جو بحری جہاز بیچتے ہیں ان کی آڑ میں کی گئی۔ 1 مئی 1997 کو نواز شریف نے ان کو نوکری سے برخاست کر دیا اور تحقیقات شروع کروا دی۔ 1998 میں جنرل ایڈمرل منصور الحق ملک سے فرار ہو گئے اور امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں انہوں نے یہ مقیم ہو گئے۔ یہ مقدمہ نیب کو منتقل ہوا اور
اسی دوران امریکہ میں اینٹی کرپشن کے حوالے سے ایک قانون بنا کہ کرپشن میں ملوث کسی بھی فرد کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی بڑے سے بڑے فرد کو پناہ نہیں ملے گی۔ تو اس بنیاد پر نیب کی طرف سے امریکی حکومت کو ایک خط لکھا گیا کہ ایڈمرل ریٹائرڈ منصور الحق کو نے یہ اتنی کرپشن کی ہے، تو اس پر ان کو امریکہ نے 17 اپریل 2001 میں آسٹن سے ان کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا، اور اس کے بعد ان کو ہتھکڑی لگا کے قیدیوں کا یونیفارم پہنا کے عدالت میں پیش کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال اسی دوران انہوں نے امریکی حکومت سے استدعا کی کہ وہ انہیں پاکستان کے حوالے کیا جائے، اور وہ وہاں پر جو الزامات ہیں یا جو مقدمات ہیں وہیں پر جا کر ان کا سامنا کریں گے۔ تو بہرحال درخواست ان کی منظور کر لی گئی، ان کی استدعا منظور کر لی گئی، اور ان کو ہتھکڑی لگا کے اور جہاز کی سیٹ پہ بٹھا کے اور پھر جہاز کی سیٹ کے ساتھ ہتھکڑی لگا کے اس کو بھیجا گیا۔ لیکن وہ جہاز جیسے ہی پاکستانی حدود میں داخل ہوا، ان کی ہتھکڑیاں کھل گئیں۔ جیسے ہی وہ یہاں پر اترے تو نیول پروٹوکول ان کو سلام، ان کو سلوٹ کیے گئے، اور نیوی کی جو بڑی بڑی لگژری گاڑیاں تھیں وہ ان کو لینے آئیں، اور ایک بڑے سے ریسٹ ہاؤس کو جو ہے وہ سب جیل قرار دیا گیا۔ اور آخر میں ہوا کیا، 300 ارب روپے کی کرپشن کرنے والا ایڈمرل ریٹائرڈ منصور الحق جو ہے، اس نے 45 کروڑ 75 لاکھ روپے کی پلی بارگیننگ کی اور آزاد ہو گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے 2013 میں سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی اور عدالت سے استدعا کی کہ ان کا رینک اور ان کی جو مراعات ہیں وہ انہیں دی جائیں۔ کیا ہمارے ملک کا انصاف ہے؟ کیا ہمارے ملک کا نظام عدل ہے کہ شرم آتی ہے؟ اور عدالت نے ان کی استدعا منظور کی اور ان کو ان کا رینک اور ان کو ان کی تمام مراعات واپس کر دی گئیں۔ ناظرین، یہ سچویشن انتہا سے زیادہ گمبھیر اور انتہا سے زیادہ شرمناک ہے۔ ناظرین، اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو مسلح افواج میں اب باقاعدہ بزنسز چل رہے ہیں، یعنی جس طرح NLC کا سسٹم ایک چل رہا ہے، اسی طرح آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے انڈر میں کئی پروجیکٹس چل رہے ہیں، مطلب عسکری بینک، عسکری لیزنگ، مطلب شوگر میلز اور فوجی فرٹیلائزر کمپنیز اور بے تحاشا، یہاں تک کہ جو بچوں کے جو پیمپر بناتے ہیں وہ کمپنیاں بھی ان کے پاس ہیں، یہاں تک کہ جو شوگر ملز ہیں سندھ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں وہ بھی ان کے انڈر میں ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں ہے احتساب؟ کہیں پر نظر آتا ہے آپ کو؟ کہیں اکاؤنٹیبلٹی آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں، ان رپورٹڈ چیزیں کتنی ہوں گی؟ کتنے حقائق ہوں گے؟ کیا جنرل عاصم کا جو کیس تھا کیا وہ کوئی مذاق تھا؟ کھربوں روپے کی کرپشن تھی، آپ نے چھوڑ دیا۔ 3 کھرب روپے کی کرپشن تھی منصور الحق کی، اور آپ نے اس کو صرف 45 کروڑ 75 لاکھ میں چھوڑ دیا۔ یہ جو یہاں سے مجاہدین کے نام پر ڈالر جو ہے وہ بھیجے گئے جو ہے اپنا سوئٹزرلینڈ، ان کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ جو نارکو ٹیکس کا بزنس کر کے اور مجاہدین کے نام پر کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کرتے رہے، ان کو بھی چھوڑ دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے جتنی کرپشن کی اس کا تو ریکارڈ ہی ٹوٹ گئے نا سارے، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے میں التجا کر رہا ہوں کہ سر آپ تھوڑا سا خیال کریں۔ آپ تو حافظ قرآن ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ اس ملک کا پیسہ اس وقت کتنا قیمتی ہے، تو آپ اپنے ادارے میں ایک اکاؤنٹیبلٹی سسٹم متعارف کریں یا پھر اپنے ادارے کو نیب کے سپرد کر دیں۔ نیب میں بھی تو آپ نے اپنا ہی آفیسر بٹھایا ہے نا، تو آپ کا اپنا آفیسر اگر ادھر اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، تحقیقات کرے گا، کرپشن کے معاملات کو دیکھے گا، تو کتنی چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے نام پر اتنی ساری کمپنیز کھول رکھی ہیں، تو پھر ڈیفنس کا بجٹ تھوڑا سا کم کر دیں نا، کہیں سے تو آپ تھوڑی سی تو آپ لینینسی دکھائیں۔ تو اس طرح تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کرپشن پہ کرپشن کرتے جائیں، کرپشن پہ کرپشن کرتے جائیں اور کوئی آپ سے پوچھے بھی نہیں۔
جس طرح سپریم کورٹ سے پوچھا گیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تو انہوں نے آج تک جواب دینا پسند نہیں کیا، اور اس کے بدلے میں جہاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان کی تنخواہیں بند کر دینی چاہیے تھیں اور جو بھی ان کا بجٹ ہے اس کو ہولڈ کر دیا جانا چاہیے تھا، وہاں ان کی تنخواہ میں 25%، 20% اضافہ کر دیا گیا۔ مطلب یہ جواب تھا کہ جی ہمارا اپنا آڈٹ سسٹم ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، جائیں آپ۔ تو مطلب آپ کے ادارے اتنی کرپشن کریں اور اگر کوئی ان سے پوچھے تو ان کو آنکھیں دکھائیں، تو پھر میرے خیال میں ایسی صورتحال میں جو چل رہا ہے، جو کرپشن جہاں جتنی ہو رہی ہے وہ اتنی ہوتی رہے۔ اور اس کے بعد جو میں کرپشن کی داستان بیان کرنے والا ہوں اگلے ویلاگ میں، کہ آصف زرداری، مراد علی شاہ اور اپنا ملک ریاض نے جس طرح کراچی کو برباد کیا ہے، تباہ کیا ہے، اور ان لوگوں کے سندھ حکومت کے، آصف زرداری کے، ملک ریاض کے گٹھ جوڑ نے کراچی میں جو تباہی مچائی ہے، جو تاریخ کو نقصان پہنچایا ہے، جو پروٹیکٹڈ جو اپنا نیشنل پارکس تھے ان کو جس طرح تباہ کر رہے ہیں، اس کی بھی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اس معاملے پر تو زرداری کو کم سے کم شرم کے مارے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔